प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की है जिसकी बुनियाद मईशत को करार दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज IMF के रोल के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि IMF के पास जाने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर IMF के पास क्यों जाया जाता है। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि IMF भी सुन ले, हुकूमत भी सुन ले, ये बिल हर हाल में रिवर्स होंगे, यानी जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो इसको रिवर्स करेंगे। ख़ास तौर पर स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के हवाले से उन्हें बड़ी रिजर्वेशंस हैं। और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये टैक्सों का बोझ अवाम पर नहीं डाला गया, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए है और कैसे ये सिर्फ एडजस्टेबल टैक्सेस हैं और इसका अवाम पर कोई बोझ नहीं आ रहा। अपोजिशन का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। दूसरा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पर के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगा और बताएगा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी उनकी तबीयत कैसी है, क्या कोई ऐसा अर्जा लाहिक है कि उनको वहाँ मज़ीद क़याम करने की ज़रूरत है, स्टे करने की ज़रूरत है, या फिर वो मामूल की अद्वियात ले रहे हैं। और फिर शायद इस मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर शहबाज शरीफ के हवाले से हुकूमत हाई कोर्ट में जाना चाहती है कि ये गारंटर थे, इन्होंने गारंटी दी थी, अब वो सेहतयाब हो गए हैं, अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है तो अब वो वापस क्यों नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को जो है वो अदालती महाज पर एक दो छोटी छोटी आप नाकामियाँ कह लीजिए या थोड़ी सी रुकावट कह लीजिए, टेंशन कह लीजिए, क्योंकि कल उनकी FIR की क्वेश्चनमेंट के लिए हाई कोर्ट में एक उन्होंने पिटीशन दायर की थी, वो उनको डिसमिस होते होते उन्होंने फिर वापस ले ली और डिसमिस्ड एज विड्रॉन उसका स्टेटस रहा। और आज उन्होंने उनकी बड़ी कोशिश थी कि वो जो उनका केस है वो बैंकिंग कोर्ट से किसी और कोर्ट के पास ना जाए, लेकिन उस को आज बैंकिंग कोर्ट ने वापस FIR को भिजवा दिया, अब वो किसी दूसरी कोर्ट के पास जाएगा। तो ज़रा कुछ इन पहलुओं पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले ज़रताज साहिबा, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की IMF के रोल के हवाले से, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि IMF के पास जाने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, देखिएगा जी। हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ज़रताज साहब, कैसे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है IMF के पास जाने से? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर मुईद साहब, मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पहली दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई है, और जिसमें इकोनॉमी को, जिसमें जो मुल्क के डायनामिक्स हैं और स्पेशली इवन क्लाइमेट चेंज को भी, और इसमें कोई तकरीबन 25 के करीब जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका रोल इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि इस मुल्क ने आगे नेशनल सिक्योरिटी में आगे जाना कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है। और ममालिक के पास ये विंग मौजूद है लेकिन हमारे पास नहीं था, और इसके कुछ हिस्से डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक भी किए जाएंगे, और अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आना शुरू हुई हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या स्टान है, जारी बात है इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है या जो प्राइम मिनिस्टर ने आगे क्या बात की होगी मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रैवल कर रही थी। मैं कल जब हमने तारीखी कानून साजी कल उसमें की है, 12 बजे तक जो है वो पार्लियामेंट चलता रहा है। 60 के करीब हम लोगों ने अपने बिल जो है वो पास करवाए हैं। उसकी वजाहत ट्रैवल करके मैं हर जुमा हफ्ता इतवार अपने प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत जो की है ना ज़रताज साहब, अगर आप नहीं सुन पाई तो उन्होंने कहा है कि जब हमें IMF के पास जाते हैं उसकी शराइत मानना पड़ती हैं, आवाम के ऊपर बोझ डालना पड़ता है, आवाम के ऊपर जब हम बोझ डालते हैं तो उससे जो मुल्क में सूरत हाल पैदा होती है उससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस तरह की बात उन्होंने अपनी गुफ्तगू में की है, जो मुकदमा पेश करने की कोशिश की। मैं असल यही बात करने वाली थी कि बेसिकली जो पूरा उनका जो एक स्टांस है, अगर आप उनके 23 साल की जदोजहद देखें, अगर आप उनकी पूरी गवर्नमेंट देखें, उनकी पॉलिसी देखें, जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह हुकूमत को लीड करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान को लीड करते हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लीड करते हैं, एब्सोल्यूट वो इसीलिए कहते हैं कि देखें, जब आपने 12 दफा ये जो पिछली हुकूमतें हैं वो IMF के पास गई हैं, मुझे नहीं पता कि उस वक्त कैसे हालात थे, लेकिन ये कि हमें ये जरूर पता है कि जब ये IMF के पास गए थे पिछली हुकूमतें, तो बार बार जो हमारे आंसू बेच के इस कौम के
جو قرضے لیے گئے وہ قرضے پاکستان کے آنے والی نسلوں نے ادا کرنے اور قوم کے جتنے بھی اثاثے تھے، چاہے وہ ہماری موٹر ویز تھیں، چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ کی کوئی نشانیاں تھیں جس میں ریڈیو پاکستان تھا یا روڈ تھی یا کتنی بھی ہماری جو اسٹیٹ کی علامت تھی، ان سب کو گروی رکھ کے انفارچونیٹلی یہ نہیں کیا گیا کہ وہ عوام کے لیے کوئی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے گئے. بیسکلی اسے دبئی کے ٹاور بن گئے، مے فیئر کے فلیٹس بن گئے، منی لانڈرنگ کی گئی، وہ پیسہ ڈرین کر کے اپنے آپ کو امیر کیا گیا. پاکستان کے عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور بدلے میں پاکستان قرضوں کے اوپر بھی آگے سود دے رہا ہے. اب اس طرح کی کولیپس اکانومی جو ہمیں ملک کے اندر ملی ہے، اس میں بہت ساری باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک IMF کی بات ہے یا کسی بھی ادارے کی بات ہے، ایک گھر کی بھی مثال ہے. اگر آپ کو کوئی قرض دیتا ہے، وہ قرض آپ کو اس لیے تو نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی طرف سے یا وہ کہہ رہے کہ جی یہ کوئی خیر ہے آپ نے اور یہ معاف ہو گیا. جو کوئی بھی مانیٹرنگ فنڈ ہوگا یا کوئی بھی ادارہ ہوگا جو آپ کو پیسے دے گا، وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے وہ واپس کرنا ہے. وہ واپس آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال کے کرتے ہیں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ کسی طریقے سے عوام کو بچایا جائے. 700 ارب کے قریب کہا گیا تھا کہ ٹیکس ڈالنے ہیں، لیکن اس طرح نیگوشیٹ کیا گیا کیونکہ پلیٹ میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے اکانومی جو ٹیم تھی اس نے زبردست جا کے فائٹ کی، اپنا مقدمہ لڑا، اور یہ کوئی 360 کے قریب جو ہے وہ ٹیکسز لے کر آئے جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں اور ریفنڈیبل بھی ہیں. اور اگر کوئی ٹیکس لگا بھی ہے تو وہ امیروں کے اوپر لگا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی باہر کی چیزیں کھانی ہے، انہیں ساسیجز کھانی ہے، اسٹیکس کھانی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں زرتاج صاحبہ کہ یہ ریورس کریں گے، ریورس کرنا پڑے گا. خاص طور پر یہ جو آپ IMF کے اسٹیٹ بینک کو وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کو گروی رکھ دیا گیا ہے، یہ اس کو خود مختار کیا گیا، چلیں ہمیں اس زبان میں کہہ لیں. انہوں نے کہا کہ سنوا دیتا ہوں میں آپ کو، پھر اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے خطرناک بل ہے کہ ہم اپنی معیشت کی چابی IMF اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں. اس پر ایوان کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکی. آپ اپنی عددی برتری جو آپ نے ٹیلی فون سے حاصل کی ہے، آپ بے شک ووٹ کروا کر اس کو بل بنا دیں، اور IMF بھی یہ بات سن لے کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے. خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یہ ریورس ہو جائیں گے بل زرتاج صاحبہ جو آپ نے بڑی محنت سے لے کر آئے ہیں. خاقان عباسی یا XYZ جو بھی PMLN کے جو لیڈران ہیں، جو ہاتھ باندھ کے ایکس پرائم منسٹر ہو کے ہاتھ باندھ کے مریم باجی جیسے خاتون جو آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑی، اس کے پیچھے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تو ان کے منہ سے جب سیاست کی باتیں، ریاست کی باتیں اور اکانومی کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اسٹیٹ بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو پاکستان کا، جب ان کی اپنی دور حکومت تھی انہوں نے مصنوعی جو ہے وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے سارے ریزرو جو ہے وہ پھونک ڈالے تھے. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے کی مشین بنا دیا تھا. میری میموری جو ریکال کر رہی ہے، کل جو شوکت ترین صاحب نے آن ریکارڈ پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر کی، اور یہ انہی کا ہی میرا خیال میں شاید خاقان عباسی کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ٹریلینز کے لحاظ سے نوٹ چھاپے گئے تھے. یعنی آپ کا کیا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے اسٹیٹ بینک کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ چھاپنے کی مشین بنا رہے، کیونکہ جو اصل پیسے تھے اس سے تو آپ نے مے فیئر کے فلیٹ بنا لیے، وہ آپ نے دبئی کے ٹاورز بنا لیے، وہ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ نے پاکستان کو گروی رکھ کے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اثاثے بنا دیے، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ سے پوچھے تو آپ کہتے جمہوریت کو خطرہ ہے، کبھی آپ قطری خط لے آتے، کبھی آپ قطری شہزادے لے آتے. اور جہاں تک شاید خاقان عباسی کی بات ہے یا ان لوگوں کی باتیں دیکھ کے جنہوں نے ملک کو بیچ ڈالا، جنہوں نے ملک کے سارے ریزروائر جو ہے وہ پھونک ڈالے، جنہوں نے اپنے جو بائی دی وے شاید خاقان عباسی کو تو اکانومی سے پہلے یہ بتانا چاہیے نا کہ یہ کون سا ان کے پاس جو ہے وہ جادو کی چھڑی تھی کہ PIA ختم ہو گیا تھا اور ان کی جو ایئر لائن تھی وہ چل رہی تھی. PIA کے جہاز ختم ہو گئے تھے اور ان کی ایئر لائن چل رہی تھی. ذرا کوئی بتائے نا یہ کیسا ملک یہ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے کہ پاکستان کی سٹیل مل تو ختم ہو گئی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسا ملک چھوڑ کے جائیں گے نا، کیونکہ آپ جو ملک چھوڑ کے جائیں گے اس میں نئی حکومت کو IMF کے پاس تو نہیں جانا پڑے گا. آپ جو ملک چھوڑ کے جائیں گے اس میں گیس کی قلت، بجلی کی چھوڑ کے نہیں جائیں گے اسد چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اچھا آپ یہی ہوں گے. آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ ہم کوئی بگوڑے ہیں، ہم کوئی بگوڑے ہیں نواز شریف کی طرح جو بنا کے انگلینڈ جا کے بیٹھ جائیں. چلیں مجھے زرتاج صاحبہ دو تین چیزیں پاکستان سے، اگر آپ ہم تو پاکستان بیٹھیں گے، پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ. اور 2023 میں بھی اپنی کامیاب پالیسی کے ساتھ پاکستان ہے. ہم نے اپنی جائیدادیں تو نہیں بنائی نا، ہم نے اپنی شوگر ملیں تو نہیں بنائی، ہم نے کوئی کرپشن تو نہیں کی. پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ان کے قرضوں کے اوپر سود اتارنے کے لیے ہم محنت کریں. کولیپس اکانومی جو ہم نے دی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو ہم کوئی نواز شریف تھوڑی جو ہم بگوڑے اس ملک سے چلے جائیں. ہم اس ملک کا مقدمہ انشاءاللہ. آپ نے نواز شریف کی بات کی، میں نواز شریف کے حوالے سے اور میڈیکل بورڈ کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور شہباز شریف کا کیس کے حوالے سے بھی میں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی ہے اس پر میں ڈاکٹر زبیر صاحب کی رائے لے لوں، اور یہ صاحب کی. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو دو تین چیزیں واضح کر دیں.
ایک تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا معاملہ ہے جس پر شاید خاقان عباس صاحب نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، اس کو آئی ایم ایف کے ماتحت کر دینے سے تعبیر کرنا یہ صحیح بات ہے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک؟ جناب اسد اللہ، شکریہ بلانے کا. میں نے تو بہت بڑا آرٹیکل اس میں لکھا ہے کہ یہ جو خود مختاری ہے یہ آئی ایم ایف کے ماتحت نہیں کر رہے، لیکن یہ جو خود مختاری ہے اسٹیٹ بینک کی، یہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے جو اس وقت اکنامک مشکلات ہیں ان کا حل ہے. دیکھیے یہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں جو بھی خود مختاری ہوتی ہے وہ میکرو اکنامک پالیسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھی جاتی ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک اپنے وہ فرائض پورے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، جو ذمہ داریاں ان کو اسٹیٹ بینک ایکٹ میں دی گئی ہیں وہ کیا ہے. انفلیشن کو کیا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ کمرشل بینکس کی ریگولیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں یہ لوگ خود فیل ہو رہے ہیں، یہ کسی گورنمنٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے نہیں ہو رہے. اب یہ جہاں پر ایک ادارہ اپنے جو مقاصد ہے اس میں فیل آ رہی ہے، اس کے لوگوں کو اور خود مختار کرنا تاکہ وہ گورنمنٹ کی ریٹ سے اور گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے، یہ تو بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں. اور دو باتیں ہیں نا، دو سینیریوز ہو سکتے ہیں. جی ایک میری بات سنیے، ایک منٹ. وہ کسی سیاسی پارٹی کے اختیار وہ اس میں نہیں ہے، مفاد میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ان کے اپنے چنے ہوئے آدمی ہیں گورنر، اور یہ ان کی کہنے پر یہ ایک ایسے اختیارات ان کو دے رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو ایک تو اول تو یہ تو بالکل دس از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. اور میرا اس پر بہت لمبا چوڑا آرٹیکل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک واضح کر دیجیے گا، ایک کنفیوژن واضح کر دیجیے گا، میرے دماغ میں آ رہی ہے آپ کی بات سے، کچھ اور کے بھی ذہن میں شاید آ رہی ہو. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ خود مختاری جو ہے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے، یہ معاشی مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے؟ دونوں میں سے کیا بات ہے؟ بالکل نقصان دہ ہے جناب. دیکھیں یہ نقصان دہ ہیں. یہ اس کے ایک تو جب ظاہر ہے جب اس وقت پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کو وہ دور نہیں کرے گا تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس پر تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے. یہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ، ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست سے نکل کر پی ٹی آئی کو بھی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو، سب کو مل کر اس چیز کو اپوز کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں آئی ایم ایف کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو خود مختاری دی جائے. دیکھیے بات سنیں، بات ساری اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی مشکلات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، جو اس حکومت نے بھی بڑھا چڑھا کر کیا، اس سے پچھلی حکومتوں نے بھی کیا. ان سب کو مل کر میرے خیال میں اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پوائنٹ سکورنگ کے بجائے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو سدھارنے کے لیے ایک نیا پلان بتائیں. اگر یہ لوگ سب اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پھر تو یہ بہت مایوس کن حالات ہے. اس لیے کہ مطلب کہ یہ تو پھر چلتا رہے گا، پاکستان اور بھی مقروض ہوتا جائے گا اور قرضوں میں پھنس جائے گا. تو میرے خیال میں تو یہاں پر یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، بڑے سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کو بالکل کوئی پارٹی بھی نہ ایکسپٹ کرے. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ بتائیے کہ جو ٹیکسز ہیں یہ کیا ٹیکسز لگائے گئے ہیں، بڑھائے گئے ہیں، یا ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں جیسے کہ شوکت ترین صاحب دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے؟ تو یہاں شوکت ترین کی بات آپ کے دل کو لگتی ہے یا یہاں اپوزیشن کی بات ٹھیک ہے؟ جناب دیکھیے اپوزیشن، اور میں شوکت ترین صاحب کی باتوں پر، میں پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی جو مشکل ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کی بنیاد جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ ہے. اور جو بجٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ ٹیکس اور بڑھائیں یا آپ اپنے اخراجات کو کم کریں. ابھی ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت یہ موقع تھا
کہ اپنے اخراجات کم کرتے اور اس خسارے کو کم کر کے اس سے انفلیشن بھی ختم ہو جاتی، اور ختم تو نہیں کم از کم ہو جاتی، اور ایکسچینج ریٹ بھی مستحکم ہوتا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا، قرضے بڑھنا کم ہو جاتے. یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے ہوتا. یہ تو ایک بنیادی اکنامکس کے اصول ہیں، لیکن انہوں نے وہ راستہ ایک سیکنڈ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ راستہ اختیار نہیں کیا. سنیے میری بات سنیں، انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اس کی بجائے ٹیکسز بڑھا دی. جب یہ ٹیکسز بڑھائیں اور خاص طور پر انویسٹمنٹ کے اوپر، مشینری کے اوپر، یہ تو پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ اس قسم کے اقدامات اگر کرے گی تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. عمران خان کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ وہاں پر بھی جائیں گے، ابھی جو اکنامک سیکیورٹی کی بات کی ہے لیکن وہ الگ بات کرتے ہیں اس پر. صحیح ہے. چلیے میں اوریہ صاحب اوورال مجھے بتائیے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیش کی گئی، ایک تو یہ کہ اس پالیسی کا پیش ہونا پاکستان میں اور پھر معیشت کو اس کی بنیاد قرار دینا، اوورال اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ ایک ٹاک شو کے حل ہونے والی چیز نہیں ہے. 88.94% آف دا جی ڈی پی آپ کا قرضہ ہو چکا ہوا ہے. 121 ارب ڈالر کے مطابق ایکسٹرنل لون ہے اور 204 ارب ڈالر کے حساب سے آپ کا انٹرنل لون ہے. پچھلے سال آپ نے 4766 ارب روپے کے ریونیو اکٹھا کیا، اس میں سے 2741 ارب روپیہ آپ نے صوبوں کو دے دیا. پیچھے بچے 2023، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے نان ٹیکسیبل میں 1480 اور جرم کر لیے، یہ بچے 3503. آپ نے 2749 ارب کی قسط دے دی، آپ کے پاس بچے 576 ارب روپے، 74 ارب روپے. آپ نے اس میں سے فوج چلانی ہے، آپ نے اس میں دنیا بھر کے سفارت خانے چلانے ہیں، آپ نے اس میں سے پی آئی اے چلانی ہے، سارے ایئرپورٹ چلانے ہیں، آپ نے اس میں رینجرز، کسٹم یا فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پروونشل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہاں کہاں کٹ لگے گا اور کس کس جگہ کٹ لگے گا اور کہاں آپ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ورکیبل سجیشنز ہونی چاہیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو گزشتہ 2 سال سے 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان یا تو ڈیفالٹ کرو اور اس کے بعد لوگوں سے کہو کہ یہ کام کریں، اور یا اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح لیٹن امریکہ کے ملکوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا ہم نہیں دیتے ٹیکس، ایرک ٹوساں یہ میرے سامنے آج بھی اس کا کمیٹی فار دی ایبولیشن آف دی الیجیٹمیٹ ڈیٹ کا ہے. کوریا نام تھا پرائم منسٹر کا جو کہ ایکواڈور کا آ گیا تھا، اس نے کہا تھا نہیں کرتے. یہ برسلز کی کمیٹی وہاں پہنچی تھی، 1000 فائلیں انہوں نے دیکھی تھی، لاکھوں کانٹیکٹ ریویو کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا 82 to 83% جو ہے آپ کا ڈیٹ الیجیٹمیٹ ہے. اور ڈیفینیشن کی تھی انہوں نے ڈیٹ وچ ہیز اکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو، جو قرضہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے جاتا ہے وہ الیجیٹمیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے خود سکوک اور ان کے جو اپنے بانڈ وڈرا کیے تھے وال سٹریٹ سے، اور ساری دنیا دوڑی آئی تھی اینڈ دے ایگریڈ ٹو اٹ کہ ہاں 80% تمہارا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جب انہوں نے وڈرا کیے تھے تو ان کا سائز اکانومی کا اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے ہر طرف خرچہ کرنا شروع کر دیا تھا اب صحت پہ، تعلیم پہ، اور دنیا ایگری کی تھی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ غیرت کے معاملے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا ہونا، آپ اور نیوکلیر پاور نہیں تھی جی، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس اس طرح کی نہیں تھی. مسئلہ پتہ کیا ہے، پاکستان میں کوئی کھڑا ہو کے ویسٹ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش نہیں کرتا. 4 ملک ہیں جنہوں نے یہ انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، 70 کے قریب ملک ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ لے. آپ مجھے بتائیے جو اس وقت آپ مجھے بتائیے 754 ارب روپے کے اندر آپ مجھے بتائیے ایک چھوٹی سی بیوروکریسی فیڈرل گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیجئے. چلو ختم کر دیا، اب وہ تو بہت زیادہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک. باقی وزیروں کی تنخواہیں بھی روکو، کتنا اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے 15 ارب 20 ارب. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. میں 2 سوال لینا چاہتا ہوں زرتاج گل صاحبہ سے، پھر مجھے بریک پر جانا ہے، اور سینٹر افنان اللہ صاحب نے مجھے جوائن کے لیے میں ان کو خوش آمدید کہ مجھے زرتاج گل صاحبہ 2 چیزیں بتا دیجئے. ایک تو شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چاروں شریف معنی سے سیاست میں، اور ایک وہ بات کریں کسی ہاتھ کی کہ جو عمران خان کے اوپر ہے وہ ان کی گردن پر آئے گا. انہوں نے کہا کیا ہے، اس کو جواب دیجئے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھا دیجئے.
اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ سیاست کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ بے شک احتساب ہم نہیں کر سکے، شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے۔ زرتاج صاحب، یہ احتساب کرنا تو احتساب کے اداروں کا کام ہے، یہ کون سا ہاتھ جو عمران خان کے سر پہ ہے وہ شیخ رشید صاحب لے کر آ رہے ہیں ان کی گردنوں پر؟ آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے یہ بات؟ دیکھیے ایسے جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے، ان کی اپنا ایک پرسونا ہے، اپنی ایک پرسنالٹی ہے، وہ اپنا ایک وزن رکھتے ہیں، وہ میڈیا کو بڑا زبردست قسم کے ایک جس کو فلرز دیتے ہیں، اور وہ میڈیا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، اور وہ بڑے سیانے ہیں۔ اور جو کرکٹ ہے، اب لفظ ٹو لفظ میں نہیں، یا تو آپ کہہ رہی ہیں وہ ان کی بات غیر اہم ہے، بس وہ میڈیا کو فلرز دیتے ہیں، یا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ اب میں لفظ بلفظ کی میننگ تو میں نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں 1,70,00,000 پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ہے، 23 سال کی میرے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کی جدوجہد ہے، اور 23 سال کے بعد جو ان کو حکومت ملی ہے اور کولیپس اکانومی کے ساتھ ملک کو جو لوٹ کے چلے گئے، وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان ایک مافیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس عوام کے ووٹوں کی طاقت ہے، ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ خالی سیاسی نعرے سے نہیں آتی ہے، وہ آپ کا پرائم منسٹر عمران خان جیسا سچا کھرا لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورینٹی کا بھی مقدمہ لڑے، پاکستان کے اسٹیٹ کی حفاظت بھی کرے، پھر اپنی ذاتی جائیداد بھی نہ بنائے، 10 بلین سونامی جیسا منصوبہ بھی لے کر آئے، کامیاب جوان کا پروگرام بھی لے کر آئے، احساس کفالت بھی لے کر آئے، 1 یونیفارم سلیبس بھی لے کر آئے، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی پہلی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی متعین کر دے، پاکستان کی فورن پالیسی بھی پاکستان کے لیے متعین کر دے، میرے جیسے ڈیرہ غازی خان کے بیکورڈ ایریا میں سے پہلا کارڈیولوجی ہاسپٹل بھی بن جائے، پہلا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بھی بن جائے، اس طرح کے فیصلوں کے ساتھ ہم جائیں گے۔ میں صرف 2 باتیں اسد میں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ اب ایک ڈیفائننگ لائن ہے جہاں پہ جو کہ میں سمجھتی ہوں مقبول جان صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ صرف ٹاک شو کی بات نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں ٹاک شو میں، قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کو بتائے۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر شہباز شریف صاحب کے 1990 میں پورے خاندان کے 27 لاکھ کے اثاثے ہوں، اور جب وہ خادم اعلیٰ 2018 میں جب یہاں سے نامنتخب ہو جائیں، عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں، اور ان کے پاس اربوں روپے نکل آئے، اور ان کے پاس ایک پنڈ دادن خان میں جو ہے وہ منظور پاپڑ والا پاپڑ بیچتا ہو، اور اس کے اکاؤنٹ میں سے 4 ارب نکل آئے، اور وہ سن لیں نا، نہیں میں سن لیں، میرے پورے بہت مکمل ہے، میری بات مکمل ہے اصل، اور پھر اس سے شہباز شریف صاحب کے بیگمات کے اثاثے بنائے جائیں، گاڑیاں خریدے جائیں، گھر خریدے جائیں، تو میرا سوال تو بنے گا نا کہ ایک پاپڑ والے کے ہاتھ میں یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں جو بعد میں شہباز شریف اور اس کی فیملی استعمال کرے 4 ارب کیسے آ گئی، یا 16 ارب کا آپ کے اوپر FIA کا کیس ہو، اور آپ کہیں کہ میرے بیٹے سے پوچھو، بیٹا کہے کہ میں سیاست میں بزی تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کون اربوں روپے ڈال گیا۔ مطلب اس طرح کے جواب کے مقابلے میں جب پرائم منسٹر عمران خان ہو کہ وہ قوم کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنی ذاتی مفاد کا کوئی نہ ہو، تو میرے خیال میں قوم اسی کے ہاتھ میں پلڑا ہوگا، اسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا جو پاکستان کا مقدمہ لڑے گا۔ مجھے ایک بریک لینی ہوگی، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ذرا ان تمام معاملات پر۔ یہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس ایکسرسائز سے؟ کیا اس کے نتیجے میں نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ اور شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، آج بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بینکنگ جرائم کورٹ میں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا میڈیکل بورڈ ان کے لیے جو بنایا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے کیسز، ان پر ہم بات کریں گے۔ اب میرے ساتھ شاہ خاور صاحب بھی موجودہ ماہر قانون ہیں، اور ایک چیز میں جو زرتاج گل صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عفنان صاحب کے پاس میں ایک سوال بڑا اہم رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عفنان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے میڈیکل بورڈ بنانا پڑ رہا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے،
وہ خود سے اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کر دیتے؟ اگست میں انہوں نے اپنی آخری رپورٹیں جمع کرائی ہیں، رپورٹس وہ جمع نہیں کرا رہے، ان کی ہیلتھ کیسی ہے، اس سلسلے میں وہ ہائی کمیشن کو اپنی فائل سبمٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم نے پہلے کیا کہتے ہیں ساری فائلز وغیرہ سبمٹ کرتے رہے. ہر دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، جھوٹے فراڈیے ڈبل چھال لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی میں نہ مانوں پہ آ جائے، کوئی فراڈ کرنے پہ آ جائے، اس کا کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے. یہ ان کے اپنے ڈاکٹر اور ان کی ٹیموں نے ساری کی ساری رپورٹیں بنائی تھیں شوکت خانم سمیت، جس کے اندر یہ بات پروو ہوئی تھی کہ میاں صاحب جو ہے کہ جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر یہ اب آگے اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے، اور میں اس کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں کچھ باتیں پہلے ہوئی ہیں، میں ان کا ذرا تھوڑا جواب دینا چاہوں گا. جو آپ کے جو ماہر اکنامکس سے انہوں نے کہا کہ بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ ٹھیک ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے کہ بنیادی پرابلم بجٹ ڈیفیسٹ کا نہیں ہے. بنیادی پرابلم آپ کے پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد آپ اس کے اندر کبھی ڈاؤن لیگ کرتے ہیں، کبھی آپ پنامے کرتے ہیں، آپ وزیر اعظموں کے خلاف خود سازشیں کرتے ہیں. جب آپ پولیٹیکل سسٹم کو ہلاتے ہیں تو اکانومی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، تو اکانومی بھی ساتھ دھڑم کر کے نیچے گرتی ہے. یہ ہے ایکچوئل مسئلہ. جب آپ کی تسلسل نہیں ہوگا اکنامک پالیسیز کے اندر تو کیسے آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی؟ کیسے آپ کے اب ہم نے سی پیک کیا تھا، انہوں نے آگے بیڑا غرق کر دیا اس سی پیک کا. اب آپ جب ہم دوبارہ سے آئیں گے تو یہ پورا کام زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ پچھلے 74 سال سے یہ ڈرامہ چلے جا رہا ہے. وی آر گوئنگ راؤنڈ ان سرکلز. پھر بات ہوئی کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کی. شیخ رشید کو پنڈی کے عوام انڈے اور ٹماٹر ماریں گے جب یہ ووٹ مانگنے کے لیے وہاں پہ جائے گا. اس کی یہ بھی اوقات نہیں رہی ہے. یہ ایک جھوٹا، اس نے سیٹ لینے کے لیے آپ ویڈیو نکال لیں، یہ جھک کے میاں صاحب سے اس نے 18 دفعہ سلام کیا تھا 2008 کی بات بتا رہا ہوں ٹکٹ کے لیے. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں. اچھا عفنان صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ بہت قابل احترام ہے اور بہت پڑھے لکھے آدمی، الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا اچھا کر لیں کیونکہ شیخ رشید موجود نہیں ہے. میری گزارش سنیں. یہ ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ نسل ہے. یہ طاقت کے پجاری ہیں. یہ جدھر ان کو طاقت نظر آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. یہ ان کی ساری زندگی کیا کہتے ہیں یہ سیاست ہے. اور شیخ رشید کو کوٹ کرنا، شیخ رشید کی دو، یہ اپنے اس کے اوپر الیکشن نہیں جیت سکتے، انہیں معلوم ہے. چلیں، یہ وہ ان کا تجزیہ تھا کہ آپ سیاست سے آؤٹ ہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہیں. جیسے آپ کا تجزیہ ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہیں، ایسے ان کا تجزیہ ہے کہ چار شریف سیاست سے آؤٹ ہیں. میں ہی کہہ رہا ہوں، میرا ہی تجزیہ ہے، میں ہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپ کا تجزیہ ہے. سنیں میری بات. یہ بات ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جو 29 لاکھ کے اثاثے تھے بھائی، اربوں روپے تھے. نیشنلائزیشن جب ہوئی تھی تو اتفاق باؤنڈری کو نیشنلائز کیا گیا تھا. 29، مطلب آپ جھوٹ کا لیول آپ چیک کریں کہ وہ لوگ، عمران خان کہتا ہے کہ میرا نہ کوئی کاروبار ہے نہ میری کوئی انکم ہے مگر میں اربوں پتی ہوں. اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تم نے 1 کروڑ روپے ٹیکس کہاں سے دیا، تمہاری کہاں سے انکم ہوئی ہے، تمہارا یہ مدی کالا کا محل کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے اس کو. یہ جن کا پروف ہو گیا ہے. چونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے اوپر پیسے آئے، صحیح ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری کوشش ہوتی ہے کہ جس ٹاپک کو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا اس پر بات ہو جائے. شاہ خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں اس کا مطلب یہ ہے، شاہ خاور صاحب اور اوریہ صاحب موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ جو ایک لیگل ڈسکشن ہے یا کیسز ہیں اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اسپیسیفکلی اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پوائنٹ وزیر مملکت صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں جان لوں. زرتاج صاحبہ یہ بتا دیں کہ جو آپ نے میڈیکل بورڈ بنایا ہے، اس ایکسرسائز سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میڈیکل رپورٹس جن کا جائزہ لینا ہے، وہ میڈیکل رپورٹس تو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگست میں آخری رپورٹ شاید جمع کرائی ہے نواز شریف صاحب نے، اس کے بعد ان کی رپورٹیں جمع نہیں ہوئیں. تو آپ اس ایکسرسائز سے کیا ان کو واپس لا پائیں گے؟ اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی ہیلتھ ٹھیک ہے وہ واپس آ سکتے ہیں، کیسے لائیں گے، کیا کریں گے اس سے؟ دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے کہ ایک شخص جو ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہو، وہ کورٹ سے جب جھوٹ بول کے گیا ہو کہ میں اس ملک کا میں وزیر اعظم تھا اور مجھے انسانی بنیادوں پہ مجھے اپنا علاج کروانے کے لیے باہر بھیجا جائے، جبکہ میں 35 سال میں اپنے ڈھنگ کا اپنے برابر کا ایک ہاسپٹل اس ملک کے اندر نہیں بنا سکا. افنان صاحب پلیز، میں آپ کے پاس واپس آؤں گا نا، آپ جواب دے دیجیے گا. اس طرح سے ڈسکشن کو اچھے انداز میں چلنے دیں، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت میچور لوگ سارے میرے ساتھ موجود ہیں شو میں. جی نہیں ڈاکٹر صاحب کو مجھے پتا ہے کل پارلیمنٹ میں بڑی نئی شکست ہوئی ہے. شکست خوردہ لوگ پھر ایسے ہی کرتے ہیں بیچ میں، حالانکہ پڑھے لکھے انسان ہیں، اس طرح ان کو بات میں چھلانگ نہیں مارنی چاہیے.
اینی ہاؤ تو جہاں تک اس کی بات ہے نواز شریف صاحب کی کہ بورڈ جو مرضی بنے، بورڈ کا جی میڈیکل بورڈ جو مرضی بنے، لیکن 3 دفعہ کا ملک کا وزیر اعظم اور گارنٹی دے چکا ہو 10 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر، تو وہ ان کو چاہیے 2 سال سے مجھے بہانہ بنا کے بیماری کا بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں باہر انگلینڈ سے وہ الطاف نہیں وہ تو کر رہے ہیں نا زطا صاحبہ، وہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ وہ نہ آئیں، وہ ملک کے اداروں کے اوپر قدغن لگاتے ہیں۔ آپ کیسے لائیں گے؟ آپ کا میڈیکل بورڈ کیسے لا پائے گا؟ یہی تو ڈائیکاٹمی ہے اصل، میری بات سن، یہی تو اصل بات ہے۔ اگر تو نواز شریف کو برٹش گورنمنٹ کے پاؤں پکڑنے سے ویزا ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو وہ بیمار ہیں۔ ایک بریک لے کے واپس آ رہے ہیں جی۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ غافر صاحب 3 باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں کوئکلی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے، اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ حکومت کی کیا مدد کر سکتی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تو تب بنایا جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بورڈ کے سامنے ہو اور اس کی جتنی بھی میڈیکل ہسٹری ہے، اس کی جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ بورڈ کے سامنے ہو، تو وہ پھر کوئی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ان کی جو جسمانی یا جو بھی طبی حالت کیا ہے۔ تو ایک جب مریض موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں، اور وہ بھی جب تک کہ برطانیہ میں جس ہاسپٹل میں مبینہ طور پر اگر وہ زیر علاج ہیں یا جن ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ان کا علاج ہو رہا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جب تک ان کی ٹیسٹ رپورٹس لیبارٹریز کی یا میڈیکل رپورٹ یا ان کی اوپینین جب تک ان کے سامنے نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے جب تک کہ ان کو اصل ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں جس ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے ان کے پاس اس کی جب تک رپورٹ ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب کی حالیہ رپورٹس ہوں تو اس کے نتیجے میں وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ آف کورس اگر تو لیٹسٹ رپورٹس ہیں، اگر وہاں سے وہ اگر پاکستان ہمارے ہائی کمیشن نے وہاں سے ریٹریو کی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں تو وہ رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن چلیں اگر وہ بورڈ اس نتیجے پر پہنچ بھی جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، تو پھر بھی وہ کورٹ اگر پاکستان کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اگر وہ ایسا آرڈر بھی کر دے تو آرڈر امپلیمنٹ تو بہرحال پھر برطانوی انتظامیہ نے کرنا ہے، برطانوی ہوم آفس نے کرنا ہے۔ صحیح ہے، تو آپ کو اس ایکسرسائز کا زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا؟ ایسا ڈکلیئر ہو بھی جاتا ہے۔ جی شاہ غافر صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں ایک جو ایف آئی آر تھی 2020 کی اس کی کویشمنٹ کے لیے، اور انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ چونکہ نیب کا کیس اور ایف آئی اے کا کیس ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی الزام کے تحت ہے، اس لیے ایف آئی آر کو کویش کر دیا جائے۔ وہ الگ بات کہ عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ ہمارے سامنے دونوں کمپیریزن موجود نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ وڈرا کر لی گئی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں ایک ہی الزام کے تحت یہ دونوں ریفرنسز ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیا الگ الگ ادارے الگ الگ کیسز بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر ایک ہی الزام ہے یا ایک ہی جو ہے جرم کے تحت کسی کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے یا پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو پھر ایک لا کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 13 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایک جرم میں ایک سے زیادہ دفعہ نہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ میرے سامنے وہ الزامات نہیں ہیں، لیکن ایک ضرور ہے کہ اگر 2 مختلف قوانین کے تحت اگر وہ ڈسٹنکٹ اوفینسز ہیں، الگ الگ اگر وہ جرائم ہیں، انڈیپینڈنٹ جرائم ہیں، تو وہ تو پھر 2 ایجنسیز ان کو سائملٹینیسلی کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایلیگیشن ایک ہے، اگر وہی جرم ایف آئی اے کے بھی شیڈیول اوفینسز میں ہے اور وہی جرم جو ہے وہ نیب کے بھی شیڈیول اوفینسز میں ہے، اگر وہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں تو وہ تو نہیں چل سکتے، وہ تو پھر آرٹیکل 13 جو ہے آئین پاکستان اس میں ویسے دونوں اداروں کا موقف شاہ غافر صاحب یہ ہے کہ نیب یہ کہتی ہے ہمارا کیس ٹی ٹیز کا کیس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بے نامی داروں کا کیس ہے جس میں چند 14 بے نامی داروں کے 28 اکاؤنٹس میں 16 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور دونوں کیسز میں ایک بھی ٹرانزیکشن میچ نہیں کرتی۔ یہ موقف ہے، ظاہر ہے عدالت کے سامنے کمپیریزن آئے گا تو میرا خیال ہے فیصلہ وہیں ہوگا۔ لیکن تیسرا سوال میں اوریہ صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آف کورس
جی 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 سر کہہ دیجئے جی کہہ دیجئے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ الگ الگ اوفینسز ہیں اور ایف آئی اے اس میں الگ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور نیب الگ کر رہی ہے تو وہ تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پھر آرٹیکل 13 کے تحت جو ہے وہ دونوں نہیں چل سکتے، کیونکہ اس پہ جو سپیریئر کورٹس ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے یہ تفریق جو ہے وہ بالکل وہ واضح کی ہوئی ہے کہ اگر ایک ہی ملزم کے خلاف دو مختلف پروسیکیوٹنگ ایجنسی الگ الگ جرائم کے الزامات کی تفتیش کر رہی ہیں تو وہ تو پھر ایسا کرنے کی مجاز ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہ صاحب تیسرا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب سچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ جو ہیں وہ عبوری ضمانت پر چلے آ رہے تھے بینکنگ کورٹ سے، اور 3 مہینے پہلے یہ موقف اختیار کیا ایف آئی اے نے کہ جی یہ غلط کورٹ سے ضمانت لیے چلے آ رہے ہیں، ان کا اس کورٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ ایف آئی اے کا موقف، یہ ان کا ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، اور ان کا کیس ایف آئی اے کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. یہ 7 مہینے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. تو آپ اس کیس کو آگے کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اور یہ صاحب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے نا 2-3 سال سے، اس نے پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑے مزے کی چیزیں پیدا کی ہیں. مطلب 108 کے قریب گواہ ہیں. نواز شریف صاحب کے ابھی تک 3 یا 4 ہو چکے ہوں گے، اگلے 100 سال تک وہ چلتا رہے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیس پہ بڑی مزدار بات چل رہی تھی، میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جوڈیشل ہسٹری دنیا کی اس کے اندر واحد کیس ہے مزدار قسم کا کیس. اس میں ایک عدالت یعنی جو انٹرنیشنل کنونشن ہے نا قیدیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ قیدی کو بہترین ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، لیکن جیل کے اندر یا ایسے انسٹیٹیوشن کا تو آپ کرامویل اٹھا کے وہاں لے جاؤ، لیکن بندہ کرامویل نہیں جا سکتا. یہ بڑی انٹرنیشنل کنونشن آپ اٹھا لیں جنیوا کا، باقی اس کے حساب سے لا بنتے ہیں کہ اس کا حق قاصر ہے. ایک عدالت پاکستان کی ایک آدمی کو کنوکٹڈ کرمنل کو آپ بھیج دیا کہاں پر؟ باہر، وہاں جہاں اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں، جہاں اس کا نوٹس سرو نہیں ہو سکتا، جہاں وہ کسی کا وارنٹ نہیں نکال سکتی، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ایک ایسے آدمی کو ضمانت دیتی ہے کہ جو ٹھیک ہے اس مان لیا صاحب عزت آدمی ہے، چیف منسٹر ہیں، وہ ضمانت لیتا ہے. اگر وہ جا کے کہے کہ میں آپ کو واپس لینا چاہتا ہوں اور نواز شریف صاحب کہیں کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تو اس پہ تو اغوا کا مقدمہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹلی ایک ویزے کے تحت وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو پاکستان نہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہ کچھ اور چیز ہے. ایک بات طے ہے کہ جو دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی نا، ایک کہتی تھی کہ نواز شریف یہ ہے، چور ہے، فلاں ہے ٹھیک ہے، اور دوسری کہتی تھی کہ یہ ہمارے پر سیاسی کیس بناتے ہیں. ایک مجرم بنتا ہے، دوسرا ان سے فیسلٹیز دیتا ہے. فیسلٹیز انہوں نے اسی سے لی، کسی اور سے نہیں لی. پاکستان کے اندر کوئی 15 دن کے لیے کوئی عمران خان کے جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا تھا کہ جس نے وہ میڈیکل بورڈ بنا دیا اور یہ کر دیا اور یاسمین راشد کی جگہ کوئی کسی اور کو لگا دیا. سارا کچھ انہی سے لیا، انہی سے لے کے باہر گئے. وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے. ایک تو یہ جوڈیشل ہسٹری کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں لا سکتا، سمپل سی بات ہے. آپ نے جس طریقے سے بھیجا ہے، ان کی خود سویٹ ول ہوگی تو آ جائیں گے، ظاہر بات ہے. ایک آدمی شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ 8 مہینے ہسپتال میں بہترین کمرے میں اپنی کنوکشن گزارتا ہے، پورا میڈیا کہتا ہے اللہ اکبر، ایسی کی تیسی اس کی کر دیتے ہیں. ایک آدمی اپنے گھر میں گزار رہا ہے. پاکستان کا قانون بڑا مزدار ہے، شاندار قانون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے زرتاج گل صاحب یہ بتا دیجئے، آپ نور عالم صاحب کی باتیں سنیں یا آپ پرویز خٹک صاحب کی باتیں سنیں، ایسا لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے یا آپ الیکشن کو دیکھ لیں. میں 1 منٹ آتا ہوں آپ کے پاس. زرتاج صاحب ایسا لگتا ہے اگلا الیکشن احتساب کے نعرے پر نہیں، پرفارمنس، مہنگائی، گیس اور بجلی کی فراہمی پر ہوگا. اسد انشاءاللہ اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف اپنی پرفارمنس پہ جیتے گی اور 2023 میں ہم کلین سویپ کریں گے. ہمارے پاس پبلک سے جو ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم لوگ اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے، احساس پروگرام میں 260 ارب جو ہم سالانہ دیتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج کو ٹیکن کرنے کے لیے جو ہم نے 10 بلین سونامی کیا، پاکستان کے تمام بچوں کے لیے 1 یونیفارم سلیبس ہم لوگ لے کر آئے. ہم نے فورن پالیسی میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی ہم لوگوں نے عزت کروائی ہے. پروگرام ہم لے کر آئے ہیں. ہیلتھ انشورنس میں ہم نے ہیلتھ انشورنس جو ہمارا کارڈ ہے، ویسے تو ایکس پرائم منسٹر تو اپنا علاج کروانے کے لیے 35 سال میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکا، بگوڑا ہے، لیکن ہم نے نادرا کا آئی ڈی کارڈ جس کا پاکستان کا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کی 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ہو گئی، اہمیت ہو گئی ہے. فرق ڈالے گا آپ کے خیال میں؟ ایک سیکنڈ اسد، ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اسد صاحب میری پلیز ایک سیکنڈ بات سنیں.
میرا خیال ہے کہ اوریا مقبول جان کی بات کو اس لیے آپ رد نہیں کر سکتے. ذرا میری بات سنیں کہ یہ جو بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان صاحب، زرتاج گل صاحبہ اور تمام باقی شاخاور صاحب اور یہ سب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تمام مہمانوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.